बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 सितंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। सदर पाकिस्तान की जानिब से सज़ाओं में कमी का ऐलान किया गया है। आज ईद मिलादुन्नबी का दिन है और तमाम मुसलमानों को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और उसकी मुनासबत से, ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और सदर पाकिस्तान भी हैं, उन्होंने जो कैदियों की सज़ाएँ माफ़ की हैं और उसमें फिर इमरान खान के लिए क्या रिलीफ़ होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला ने क्रिमिनल लॉ में अहम तरमीम कर दी हैं। और आखिर में हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट ने 24 सेशन जजेस को OST बना दिया है, उसकी क्या वजह है और उसके पीछे रीज़न क्या है। इतना बड़ा 24 सेशन जजेस उनको OST बना देना, इसके पीछे वजूहात क्या हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक अहम इजलास बुलाया गया था और उसमें तमाम जो लॉ अफसरान थे वो पेश हुए, उसमें जो फैसले किए गए उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ने कारकुनान के हवाले से कल करक में जो खैबर पख्तूनख्वा में वर्कर्स कन्वेंशन था और वहाँ पर पुलिस की जानिब से जो अफरा तफरी फैलाई गई और शदीद किस्म की आंसू गैस की गई, शेलिंग की गई और वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को पुरअमन वहाँ पर कन्वेंशन करने की भी इजाज़त नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी डट गए, बड़ी तादाद में वहाँ पर जमा हुए, जिसकी वजह से फिर मसाइल पैदा हुए और वहाँ पर पुलिस को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन वहाँ बहुत देर तक, कई घंटों तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे वो डटे रहे और उनका मुतालबा क्या था कि हम पुरअमन अपना कन्वेंशन करना चाहते हैं, आप हमें क्यों नहीं कन्वेंशन करने देते, आप हमें क्यों नहीं कोई सियासी इज्तिमा करने देते। क्या कोई इलेक्शन कमीशन ने PTI पर पाबंदी आयद कर दी है, कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई पाबंदी आयद कर दी है। जब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि तमाम सियासी जमातें आज़ाद हैं, उसके बाद क्यों नहीं हमें हमारी जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं वो करने दी जा रही। तो इस पर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा सख्त रद्द अमल दिया है और मुतालबा किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के करक में पुरअमन एहतजाज पर पुलिस की जानिब से तशद्दुद और आंसू गैस के इस्तेमाल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। आइन शहरियों को पुरअमन इज्तिमा के इनेकाद की इजाज़त देता है। पख्तूनख्वा की गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमत के पास शहरियों के आइनी हकूक़ गस्ब करने का कोई कानूनी हक़ मौजूद नहीं है। मुल्क इंतखाबात की जानिब बढ़ रहा है, पुरअमन सियासी इज्तिमात को ताकत से रोकने के नताइज तबाह कुन होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना था। इलेक्शन कमीशन शर्म का मुजाहरा करे, इलेक्शन कमीशन शर्म का मुजाहरा करे और इंतखाब के शफाफ इनेकाद के लिए पुरअमन सियासी इज्तिमात के ख़िलाफ़ हुकूमती इक़दामात पर हरकत में आए। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार कारकुनान और शहरियों को फिलफौर रिहा किया जाए। जबर और लाकानूनियत के माहौल में खौफ के बुत तोड़कर अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर निकलने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और खैबर पख्तूनख्वा की अवाम मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। ये मरकज़ी जो मीडिया डिपार्टमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसकी जानिब से स्टेटमेंट जारी की गई है कि आपने हमारे मिलाद पाक की रात थी और जिस तरीके से वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर तशद्दुद किया गया, मैं समझता हूँ कि इसकी हमारा आइन और कानून किसी भी सूरत में हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। दूसरी जानिब सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने क्रिमिनल लॉ तरमीमी बिल 2023 मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया है। सेनेटर मोहसिन अजीज़ की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास हुआ। इजलास में सेनेटर समीना मुमताज़ ज़ोहरा ने भी क्रिमिनल लॉ तरमीमी बिल 2023 मंजूरी के लिए पेश किया, जिसे मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। बिल की मंजूरी से जिनसी ज़्यादती के शिकार अफराद का निजी हस्पताल में भी इलाज मुमकिन होगा। पहले चूँकि जिनसी ज़्यादती होती है उनको सरकारी हस्पताल ही, चूँकि मेडिकल जो MLC है वो सरकारी हस्पताल ही से बनती है, तो उनको सरकारी हस्पताल भेजा जाता है और वो वहाँ ज़लील व ख्वार हो जाते हैं। एक तो इतना बड़ा उनके साथ सान्या हो चुका होता है ज़्यादती का, और उसके बाद फिर हॉस्पिटल में भी उनको परेशानी उठाना पड़ती है। तो जिनसी ज़्यादती के शिकार अफराद का प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज मुमकिन होगा। जिनसी ज़्यादती के शिकार लोगों को इब्तदाई तिबी इमदाद प्राइवेट अस्पताल देने का पाबंद होगा। जिनसी ज़्यादती के शिकार फ़र्द को प्राइवेट अस्पताल इब्तदाई इमदाद के बाद 24 घंटों के अंदर सरकारी हस्पताल को रेफ़र करेगा। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि उम्र कैद की सज़ा और सज़ाए मौत की जगह सरेआम फांसी की जाए। जो भी जिनसी ज़्यादती में मुलव्वस हो उनके लिए सरेआम फांसी का कानून बनाया जाए। फांसी सरेआम डी चौक में नहीं, जेल में सब कैदियों के सामने दी जाए।
لیکن کم از کم پھانسی دی جائے اور ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ شیری رحمان کا کہنا تھا کہ سرعام پھانسی سے بربریت ہوگی۔ جن معاشروں میں ایسی سرعام پھانسی ہوئی ہے وہاں بھی جرائم میں کمی نہیں آئی، اس وجہ سے صرف سخت سزائیں ہوں اور سزائیں جو قانون کے مطابق پہلے سے قانون چلتا آ رہا ہے اسی قانون کے مطابق دی جائیں، اور مزید اس میں کوئی جو سرعام پھانسی کا، چونکہ یہ پہلے بھی مطالبات آپ کو یاد ہوگا، وہ بدبخت جو زینب معصوم بچی تھی قصور کی، اور اس کے ساتھ زیادتی اور قتل کا جو ملزم تھا اس کو بعد میں سزا سنا دی گئی تھی، اور جب اس کو سزا دی جا رہی تھی تو یہی مطالبہ تھا کہ ہر صورت اس کو جو سزا دی جائے وہ سرعام پھانسی دی جائے تاکہ اس کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے۔ لیکن چونکہ ہمارے یہاں ایسا کوئی قانون ایگزسٹ نہیں کرتا اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، تو چونکہ جب ہم بات کرتے ہیں اسلامک لاء میں تو وہاں بھی جب سزا دی جاتی تھی تو سزا سرعام دی جاتی تھی، لیکن چونکہ اب ہم اقوام متحدہ کے قوانین کے پابند ہیں اور ہمارے یہاں اسلامک لاء تو ہے نہیں، اور بس ہم نام کے تو اسلامی ریاست ہے لیکن ہمارے یہاں اسلامک قوانین نہیں ہیں، اور ہم ہمیشہ مغرب کی پیروی کرتے ہیں۔ شیری رحمان جیسے لوگ جو کہتے ہیں کہ اتنی جو بربریت والی سزا، جو بندہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اس سے بڑی بھی کوئی بربریت ہو سکتی ہے، اور ایسے شخص کے بارے میں بھی سمپتی رکھنا، میں یہ سمجھتا ہوں قانون نے سزا دینی ہے لیکن اس کو چوک پہ لٹکائیں تاکہ جو باہر لوگ ہیں، یہ ایک تھیوری ہے جو تھیوریز آف پنشمنٹ ہے، ہمیں کرمنل جورسپروڈنس میں پڑھائی جاتی تھی، تو اس میں ایک تھی کہ سخت سے سخت سزا اس وجہ سے دی جائے، اور سخت سے سخت سزا کا جو اسلامک سزائیں تھیں کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو اس کے پیچھے ایک فلسفی تھی۔ اس کی ایک فلسفی تو یہ تھی کہ وہ خود ڈسیبل ہو جائے دوبارہ وہ جرم کرنے سے۔ دوسرا یہ تھا کہ معاشرے کے لیے ایک سبق ہو کہ اگر آپ بھی چوری کریں گے یا آپ بھی اس طرح کا کام کریں گے، جیسے زیادتی کے کیسز میں، ریپ کیسز میں، زنا کے کیسز میں سنسار کیا جاتا تھا، تو اس میں باقیوں کے لیے وہ ایک خوف کی علامت ہوتی تھی کہ ہم نے اس جرم کی طرف نہیں جانا، ہم نے اس اوفینس کی طرف نہیں جانا، اور اس کے پیچھے ایک باقاعدہ لاجک تھی۔ اور ہمارا جو مغرب کا کرمنل لاء ہے، جو انگلش جورسپروڈنس ہے، اس میں بھی جو ہم تھیوریز آف پنشمنٹ پڑھتے ہیں اس میں یہ باقاعدہ طور پر ڈیٹرنٹ جو تھیوری آف پنشمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ سخت سزائیں دیں، اس کا مقصد صرف یہ ہو کہ جی ان کو جو معاشرے کے لیے ایک اصلاح کا باعث بنے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ جو صدر پاکستان کی جانب سے سزائیں کم کی گئی ہیں۔ عید میلاد النبی کے موقع پر قیدیوں کی سزاؤں میں کمی 90 روز کی کمی کی گئی ہے، 3 مہینوں کی کمی کی گئی ہے۔ سزاؤں میں کمی کا اطلاق قتل، جاسوسی اور ریاست مخالف سرگرمیوں، زنا، چوری، ڈکیٹی، اغوا اور دہشت گردی میں سزا یافتہ مجرموں پر نہیں ہوگا۔ سزا میں کمی کا اطلاق مالی جرائم اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے مجرموں پر بھی نہیں ہوگا، جبکہ 65 سال سے زائد عمر کے مرد قیدی جو اپنی 1/3 قید کاٹ چکے ہیں ان پر اطلاق ہوگا۔ 65 سال سے جن کی عمر زیادہ ہوگی ان کے اوپر، جو 1/3 اپنی قید کاٹ چکے ہیں ان کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا۔ 60 سال سے زائد عمر کی خواتین قیدی جو 1/3 قید کاٹ چکی ہیں ان کی بھی سزا میں کمی ہوگی۔ 18 سال سے کم عمر افراد جو اپنی 1/3 سزا کاٹ چکے ہیں ان پر بھی سزا میں کمی کا اطلاق ہوگا۔ صدر مملکت نے سزاؤں میں کمی کی منظوری آئین کے آرٹیکل 45 کے تحت دی۔ جب 65 سال سے اوپر کی جو عمر ہے اس میں پھر جتنے بھی اوفینس ہیں ان تمام اوفینسز میں ان کو اطلاق ہوگا، ان پر سزاؤں کا اطلاق ہوگا۔ اور اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو 6 ماہ پہلے سزا ختم ہو چکی ہے، ٹوٹل 3 سال سزا تھی، اور جو جیل ایئر ہے اس کے مطابق جو 2.25 سال یا 2 سال میں وہ سزا ویسے پوری ہو جانی ہے، اس میں 6 ماہ پہلے ختم ہو چکے ہیں، 1 ماہ کے قریب عمران خان سزا بھگت چکے ہیں، تو 2/3 وہ اپنی 1/3 جو ہے وہ اپنی سزا پہلے ہی وہ بھگت چکے ہیں، اور اس وجہ سے عمران خان کو بھی ان 3 مہینوں کا فائدہ ہوگا اگر اپیل مسترد ہوتی ہے۔ فار دی سیک آف آرگومنٹس، اگر اپیل مسترد ہوتی ہے، اور اپیل میں یہ ایک بڑی گراؤنڈ ہوگی، جیسے بیل میں لطیف کھوسہ صاحب نے کہا تھا کہ ان کی 6 ماہ کی سزا تو ختم ہو چکی ہے، اپیل میں جب مین اپیل سنی جائے گی، چونکہ ابھی تو صرف سزا سسپینڈ ہوئی ہے، تو اس میں بھی پھر یہ گراؤنڈ ہوگی کہ وہ تو اپنی سزا تو کافی حد تک ان کی ختم ہو چکی ہے، اس وجہ سے۔ اور پھر یہ ہر قیدی کو یہ ریلیف ملتا ہے، یہ کوئی عمران خان کے لیے نہیں ہے، ہر خوشی کے تہوار کے موقع پر یا جیسے 14 اگست ہے تو ہر تہوار پر صدر پاکستان منظوری دیتے ہیں اور اس کا فائدہ پہنچتا ہے، اور اسی وجہ سے
جس کو 25 سال سزا ہوتی ہے وہ 16-17 سال میں باہر آ جاتا ہے۔ تو یہ مختلف اس طرح کی سزائیں ان میں کٹوتی ہوتی رہتی۔ پہلے بھی جب 14 اگست کو ہی عمران خان کو 6 ماہ کی جو سزا تھی وہ تمام قیدیوں کی معاف کی گئی تھی، تو اس میں عمران خان کو بھی ریلیف ملا تھا 6 ماہ کی قید کا۔ تو آپ کو یاد، یہ تو ہے صدر پاکستان، ہر صدر ہر ایونٹ پہ اس طرح کی سزائیں معاف کرتے ہیں۔ اگر کوئی بات کرے تو ان کو یہ بتائیں کہ بھائی نواز شریف نے تو اسپیشل اس وقت کے جو صدر تھے جو طیارہ سازش کیس میں ان سے سزا معاف کروائی تھی۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ قوم جانتی ہے کہ کون اپنی پوری سزائیں معاف کرواتا تھا۔ عمر قید کی سزا تھی اور وہ کیسے معاف ہوئی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں بہرحال صدر پاکستان چیف جسٹس آف پاکستان کی لا افسران سے سپریم کورٹ کا کام بہتر کرنے سے متعلق اہم ایک ملاقات ہوئی ہے۔ اس میں اٹارنی جنرل آف پاکستان تھے، 4 صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرل تھے، 4 پروسیکیوٹر جنرل تھے، انہوں نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ سینئر ترین جج جسٹس سردار طارق مسعود بھی اجلاس میں شریک تھے۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے زیادہ تر کیسز میں وفاقی اور صوبائی حکومتیں فریق ہوتی ہیں۔ چیف جسٹس نے لا افسران سے سپریم کورٹ کا کام بہتر بنانے سے متعلق تجاویز طلب کیں۔ لا افسران نے سپلیمنٹری کاز لسٹ تاخیر سے جاری ہونے کی شکایت کی۔ لا افسران نے شکایت کی کہ کاز لسٹ تاخیر سے جاری ہونے سے مقدمے کی تیاری کا وقت نہیں ہوتا۔ افسران کو مسائل کے حل کی یقین دہانی کروائی گئی۔ سپریم کورٹ کے اعلامیہ میں کہا گیا کہ لا افسران نے اکتوبر کی کاز لسٹ جاری کرنے کے اقدام کو سراہا۔ لا افسران نے کچھ تجاویز دیں جن پر غور کیا جائے گا۔ لا افسران نے چیف جسٹس کی جانب سے اس نوعیت کا پہلا اجلاس بلانے کے اقدام کو بھی سراہا۔ چونکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک کیس ہے جس میں لا افسر اور چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے درمیان شدید تلخ کلامی ہوئی اور کافی حد تک جو ہے وہ چیزیں خراب ہوئیں، اور پھر بعد میں ان کو سینئر جو وکلا تھے انہوں نے سنبھالا، کیونکہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب بہت زیادہ انسلٹ کرتے ہیں وکلا کی، اور وہ لا افسر تھے اور اس وجہ سے وہ پھر وہاں پر جو تلخ کلامی ہو گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے 24 سیشن ججز کو او ایس ٹی بنا دیا۔ او ایس ٹی کہتے ہیں کہ جو اسپیشل ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، اور اسپیشل ڈیوٹی آفیشیل جو اسپیشل ڈیوٹی ہوتی ہے اس پر ان کو جو تعینات کیا جاتا ہے، او ایس ٹی کہتے ہیں آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی۔ اس پر جو لاہور ہائی کورٹ نے 24 سیشن ججز کو او ایس ٹی بنا دیا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی کا کہ ان کے پاس کوئی عدالت نہیں ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا جب ان کو ہمایوں دلاور کو، جو جج تھے ہمایوں دلاور توشہ خانہ کے، ان کو بھی او ایس ٹی بنا دیا تھا۔ جب ان سے جوڈیشل ورک لے لیا جاتا ہے تو ان کو، اور یہ اکثر او ایس ڈی وہاں پر بنایا جاتا ہے جہاں پر کوئی کام نہیں ہوتا، ان کو جوڈیشل ورک نہیں دیا جاتا، اور وہ صرف ان کو اسپیشل ڈیوٹی پر ہوتا ہے کہ اس کو کسی کام پہ لگا دیا جاتا ہے جو عدالتی انتظامی معاملات ہوتے ہیں، جوڈیشل ورک پر نہیں ہوتے، تو وہ کہا جاتا ہے کہ ان کو او ایس ٹی بنا دیا گیا ہے۔ اس طرح سے 24 سیشن ججز کو، جو سب سے بڑے ججز ہوتے ہیں ضلع کے، ان ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کو 29 ستمبر سے او ایس ٹی تعینات کر دیا گیا مختلف اضلاع میں۔ اور اب یہ جو 24 ججز ہیں، یہ ان اضلاع میں 24 اضلاع میں 24 سیشن ججز کو جو او ایس ٹی بنایا گیا ہے، یہ وہاں کے انتظامی معاملات میں جو آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی ہے وہ تو اپنی خدمات سر انجام دیں گے، لیکن بطور جج، بطور جوڈیشل آفیسر اپنی خدمات انجام نہیں دیں گے۔ اور اب اس میں آپ جانتے ہیں کہ راولپنڈی میں کئی سیٹیں خالی پڑی ہیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کی، اور لاہور میں کئی سیٹیں خالی پڑی ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ان کو او ایس ڈی بنایا جائے، کوئی تو ایشو اور کوئی ایسا عدالت نے بہتر سمجھا ہوگا کہ ان کو اسپیشل ڈیوٹی پر تو رکھا گیا، لیکن ان کو وہ جو ویکنسیز ہیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کی وہ فل نہیں کی گئیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔